جی پوچھا تھا تلاوت کر جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اور اللہ تعالی یدعو بلاتا ہے الی دار السلام سلامتی کے گھر کی طرف ویہدی اور پہنچاتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھی راستے تک للذین ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے بھلائی کی ہے اچھائی کی ہے ان کے لیے کیا ہے الحسنى بھلائی ہے وزیادۃ اور زیادتی بھی ہے اسی بڑھ کر بھی ولا يرهق اور نہ چھائے گی وجوہہم ان کے چہروں پر قطر سیاہی ولا ذل اور نہ رسوائی ذلت اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ جنت والے ہم وہ لوگ فیہا اس جنت میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہوں گے والذین اور وہ لوگ کسبوا جنہوں نے کمائی السیئات برائی جزاء سیئات بدلہ برائی کا بمثلها اس جیسا ہے وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ اور چھائے گی ان پر کیا ذلہ رسوائی ذلت مَا لَهُمْ نہیں ہے ان کے لیے من اللہ اللہ سے من عاصم کوئی بچانے والا کأنما گویا کہ اغشیت ڈھانپ دی گئی ہیں وجوہہم ان کے چہرے قطعا ٹکڑوں کے ساتھ من اللیل مظلما اندھیری رات کے ٹکڑوں کے ساتھ اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے ہم وہ فیہا اس آگ میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وَيَوْمَ اور جس دن نحشر ہم جمع کریں گے ہم ان کو
जमीअन सब के सब। सुम्मा फिर नक़ूलु हम कहेंगे लिल्लज़ीना उन लोगों को अशरकू जिन्होंने शिरक किया था, मकानकुम मकानकुम अपनी जगहों पर ठहरो, इल्ज़मू मकानकुम यानी अपनी जगहों को लाज़िम पकड़ो, अपनी जगहों पर ठहरो, अंतुम तुम व शुरकाउकुम और तुम्हारे शरीक, फ़ज़य्यलना फिर हम काट देंगे, फिर हम ख़त्म कर देंगे, बैनहुम उनके दरमियान क्या ताल्लुक़, फ़ज़य्यलना बमाना फ़र्रक़ना या क़तअना, ठीक है। वक़ाल और कहेंगे शुरकाउहुम उनके शरीक, मा कुंतुम नहीं थी तुम, इय्याना तअबुदून हमारी इबादत करने वाले, हमारी इबादत नहीं करते थे। फ़कफ़ा बस काफ़ी है, बिल्लाहि अल्लाह, शहीदन अज़रो गवाह, बैनना व बैना हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान, इन कुन्ना बेशक हम तो थे, हन इबादतिकुम तुम्हारी इबादत से, लगाफिलीन क्या ज़रूर गाफिल। हुनालिक वहाँ पर, तबलू आजमा लेगा, ठीक है, कुल्लु नफ्स या परख लेगा, कुल्लु नफ्स हर नफ्स, मा अस्लफत जो उसने क्या किया होगा आगे भेजा होगा, वरुद्दू और वो लौटाए जाएंगे, इलल्लाहि अल्लाह की तरफ, मौलाहुमुल हक़ जो उनके मौला उनके कारसाज हैं बरहक, वज़ल्ल अन्हुम और खो जाएगा उनसे, मा कानू यफ्तरून मा जो कानू यफ्तरून वो झूठ बांधते थे। फिर देख ले तर्जुमा, वल्लाहु और अल्लाह ताला यदउ बुलाता है, इला की तरफ, दार सलाम सलामती की तरफ, वयहदी और पहुँचाता है, मन यशा जिसे चाहता है, इला सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते तक, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, अहसनु जिन्होंने भलाई की है, अल हुस्ना भलाई है, व ज़ियादतुन और ज़्यादती भी है, इसके अलावा, वला यहरक़ु और ना छाएगी, वुजूहहुम उनके चेहरों पर, क़तरुन सियाही, वला ज़िल्लतुन और ना रुसवाई, उलाइक यही लोग हैं, अस्हाबुल जन्नह जन्नत वाले, हम वो फ़ीहा उस जन्नत में, खालिदून हमेशा रहने वाले होंगे, वल्लज़ीन और वो लोग, कसबू जिन्होंने कमाई, अस्सय्यिआत बुराई, जज़ाउ सय्यिअतिन बदला बुराई का, बिमिस्लिहा उस जैसा है, व तरहक़ुम और छाएगी उन पर, ज़िल्लतुन रुसवाई, मा लहुम नहीं है उनके लिए, मिन अल्लाह अल्लाह से, मिन आसिमिन कोई बचाने वाला, कअन्नमा गोया के, उग़शियत ढांप दिए गए हैं, वुजूहुहुम उनके चेहरे, क़ितअन टुकड़ों के साथ, मिनल लैल रात के, मुज़लिमा अंधेरे, उलाइक यही लोग हैं, अस्हाबुन नार आग वाले, हम वो फ़ीहा उस आग में, खालिदून हमेशा रहने वाले होंगे, व यौम और जिस दिन, नहशुरु हम जमा करेंगे, हम उनको जमीअन सबको, सुम्मा फिर नक़ूलु हम कहेंगे, लिल्लज़ीना उन लोगों को, अशरकू जिन्होंने शिरक किया होगा, मकानकुम अपने जगहों पर रहो, अंतुम तुम व शुरकाउकुम और तुम्हारे शरीक, फ़ज़य्यलना बैना फिर हम ख़त्म कर देंगे ताल्लुक़ उनके दरमियान, वक़ाल और कहेंगे शुरकाउहुम उनके शरीक, मा कुंतुम नहीं थी तुम,
ایانا تعبدون، ہماری عبادت کرتے، ہماری بات نہیں کرتے تھے. فکفا، بس کافی ہے، باللہ اللہ، شہیدن ازروئی گواہ، بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، ان بے شک کننا تے ہم، ہن عبادتکم تمہاری عبادت سے، لغافلین ضرور غافل بے خبر، ہنالک وہاں پر، تبلو پھرک لے گا، کل نفس ہر نفس، ما جو اسلفت اس نے آگے بھیجا ہوگا، وردو اور وہ سارے لٹائے جائیں گے، اللہ اللہ کی طرف، مولاہم الحق جو ان کے کارساز رکھوالے برحق ہیں، وضل اور کھو جائے گا عنہم ان سے، ما جو کانوا یفترون وہ جھوٹ باندھتے تھے. دوسری فریق والے کہاں پہنچے؟ اچھا، واللہ یدعو الی دار السلام. اس سے پچھلی آیات میں تو ان نافرمانوں کا ذکر تھا، چلتے لگ رہے آگے پیچھے جا کے نا شروع میں ایمان والوں کا ذکر بھی ہو چکا ہے. ٹھیک، تو دو فریقوں کا ذکر تھا، ایمان والے اور نافرمان کافر. اب ان کی جو ہے نا یہاں سے ان کے نتیجے کا بھی ذکر ہے، ان کے انعام کا بھی ذکر ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے دار السلام کی طرف. سلام انسان کی چین حاصل ہونا، چین، سکھ، اس کو سلام کہا جاتا ہے. تو سلامتی کا گھر دار السلام، سلامتی کا گھر. اب ظاہر ہے سلامتی کا گھر کون سا ہے؟ جنت ہے. اس کو اس سلامتی کا گھر کیوں کہا گیا؟ ایک تو اس حوالے سے کہ وہاں پر انسان کو سلامتی ہی سلامتی ہو، راحت ہو، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی پریشانی نہیں، سمجھا، مزوں میں ہو. جی، ایک تو اس وجہ سے، اور ایک اس وجہ سے بھی سلامتی کا گھر کہا گیا ہے کہ ہم نے اس حوالے سے گفتگو عرض کی ہے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. وہاں پر ہم نے عرض کیا تھا کہ ہر طرف سے سلامتی آئے گی، فرشتوں کی طرف سے بھی سلامتی آئے گی، یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، اور اللہ کی طرف سے بھی سلامتی آئے گی، سلام قولا من رب رحیم. اور آپس میں بھی ان کی جو ملاقات ہوگی پہلے اس میں بھی وہ تحیتہم فیہا سلام، اس میں بھی تو سلامتی ہی سلامتی ہوگی، اس لیے اس کو دار السلام کہا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ جنت کے 7 ناموں میں سے ایک نام جنت کا دار السلام بھی ہے. اس لیے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ کسی جگہ کا نام دار السلام رکھنا مناسب نہیں ہے، جیسے جنت کوئی نام رکھ کسی جگہ تو مناسب نہیں ہے، اس طرح دار السلام نام رکھنا بھی مناسب ہو نہیں، کہ جنت کے ناموں میں سے یہ ایک نام ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ فرمایا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ دعوت تو سب کو دیتا ہے دار السلام کی طرف، لیکن وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ، پہنچاتا سب کو نہیں ہے، پہنچاتا صرف جسے چاہتا ہے، خاص لوگ. دعوت تو عامہ ہے،
سب کو دعوت، آپ بھلائی کی طرف، حی علی الفلاح، لیکن مسجد میں سب کو لاتا نہیں، مدرسے میں سب کو لاتا نہیں، وہ من یشاء جسے چاہتا ہے، صرف وہ سے سمجھ آگے کے لیے۔ تو یہ جو ہے فرق، تو آپ لوگ صلاۃ الشکر پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ روزانہ اللہ نے فضل کیا اس پر فتن دور، تو یہاں سے میں نے آپ سے عرض کیا ہے جب دوسرا گھنٹہ ختم ہوتا ہے وقفے میں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ چاشت کی نماز اور سارے پڑھا کرو، سارے، سمجھ آگے کہ نہیں؟ اور ہمارے لیے دعائیں بھی کیا کرو۔ کل بھی آپ لوگوں نے تعلیم میں پڑھا ہے، کل یا پرسوں عصر کے بعد کہاں پڑھا ہے نا، وہ قول کے کس کر کے کوئی ایسی نماز نہیں میں نے پڑھی جس پہ میں نے اپنے اساتذہ کے لیے دعا نہ کی، سمجھ آ گئی؟ تو جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے تک پہنچ، یہدی، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ہدایت کے دو معنی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ارشاد المطلوب اگر عادت تجربہ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے عموماً یہ معنی جو ہے نا ارشاد المطلوب والا ہوتا ہے کہ وہ پہنچاتا ہے، سمجھ آئے، اور وہ پہنچانے پر قادر ہے۔ للذین احسن الحسنى وزیادہ، جنہوں نے احسان کیا، بھلائی کی، دل سے نیکی کی، تو ان کے لیے حسنہ ہے، بھلائی ہے، بھلائی کے ساتھ ساتھ وزیادت، صرف بھلائی نہیں اور بھی، یعنی حسنہ جنت ہے، وزیادت اور کچھ اضافہ بھی کیا ہے، تو اس کی وضاحت خود حدیث شریف میں آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وزیادت سے مراد اللہ کی زیارت ہے، یہ حدیث شریف میں اس کی وضاحت ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ اور کچھ چاہیے، وہ کہیں گے نہیں اے ہمارے رب، سب کچھ تو آپ نے دے دیا، جہنم سے آپ نے نجات دے دی، جنت میں داخل کر دیا، اور پھر صرف جنت میں داخل نہیں کیا، کون سی نعمت ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ اگر آپ پوچھیں کچھ نہیں چاہیے، وہ کہیں گے نہیں کچھ بھی نہیں چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے اور ان کے درمیان حجاب ہٹا دیں گے، پردہ ہٹ جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، سمجھ آگے؟ حدیث شریف میں آتا ہے لا تضارون فی رؤیتہ، تم اللہ کی زیارت کرو گے لیکن اللہ کی زیارت کرتے وقت تم کوئی دھکے شکے نہیں دیں گے، دھکے دیے ادھر، جیسے یہاں پر کوئی ہجوم ہو جائے نا، رش ہو، کسی جگہ پہ جمع ہو جائے، دھکے چلتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، جیسے حجر اسود، حجر اسود کہ 2 دفعہ میں گیا عمرے کے لیے الحمدللہ، لیکن ادھر نہیں پہنچ سکا، ایک دفعہ تو میرا وہ باہر جو چاندی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے نا، اس کا ایسے ہاتھ بھی لگا، میرا آرام سے جاتا رہا، کسی کو دھکا نہ دوں، تکلیف نہ ہو، دھکا دینا حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس کا بوسہ لینا صرف مستحب ہے، تو مستحب کے پیچھے حرام کا ارتکاب تو نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، آرام سے کسی کو دھکا ادھر پہنچ بھی، ہاتھ بھی لگ گیا میرا، ٹھیک، اب مجھ سے پہلے جو تھا، اب وہ
یعنی بس ان لوگوں کو کیا کہا جائے. ادھر اس نے دعائیں شروع کر دی. وہ دعا کا ٹائم تو نہیں ہے کہ بہت سارے اور پیچھے ہٹ. ادھر میرا ہاتھ پہنچ چکا تھا, بس میری باری تھی, دھکا دیا کسی نے, ادھر پہنچا دیا. میں نے کہا یہ ہمارا کام نہیں. اچھا میں کئی دیر سے کھڑا رہا ادھر. آخر میں 2 بندے آ گئے, وہ شور دھکے دے کے 1 منٹ پہ ادھر پہنچے, بہت سا لیا اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر یہ کہہ کے باہر چلے. خوش ہو گئے کہ ہم نے بڑا کام کیا, کہ حرام کا ارتکاب کیا, حرام کیا, پتہ ہی نہیں, اس پر خوش. ٹھیک سمجھ آ گئی ہے. تو اس لیے پھر جو ہے نا, یہ تو پہلی دفعہ کوشش کی, دوسری دفعہ میں نے کوشش ہی نہیں کی. جب بھی دیکھتے تھا رش ہے تو ہمارا کام نہیں. سمجھ آئے گی. تو وہاں پر ایسا نہیں ہو, لیکن سورج کو ساری دنیا دیکھ رہی ہو نا, تسلی سے دیکھتی, دھکے شکے نہیں چل رہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. کچھ چہرے وہاں پر تر و تازہ ہوں گے, الی ربہا ناظرہ, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں. سمجھ آنے کے لیے. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار, کہ آنکھیں ادراک نہیں کر سکتے. آنکھیں ادراک تو نہیں کر سکتے, مکمل ادراک اللہ کا نہیں کر سکتے, لیکن یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے کہ وہاں پر زیادت اللہ کی ہوگی. قرآن سے ثابت. لیکن معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں. علامہ جار اللہ زمخشری تفسیر کشاف والے جن کا میں نے ذکر بھی کیا تھا آپ سے ایک دفعہ میں نے کہا کہ وہ خرید لو. وہ تو ہے تو حنفی, لیکن اصول میں معتزلی ہے. وہ یہاں پر لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار, یہاں پر بڑا خوش ہے وہ, کیونکہ معتزلہ انکار کرتے ہیں اللہ کی زیادت, کہ وہاں یہاں پر بھی نہیں ہوگی, وہاں پر بھی. ہم کہتے ہیں دنیا میں نہیں ہوگی, وہاں پر ہو سکتی ہے. تو وہ یہاں پر بڑا خوش ہے. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار. اور یہاں پر ایک شعر لکھے عربی میں, اہل سنت والجماعت کو گدے تک کہا. اور پھر جب 29ویں پارے میں سورہ قیامہ میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو پھر ہوا نکل جاتی ہے. پھر وہ تعویلات شروع کرتے ہیں. یہ جو میں نے آپ سے حدیث نقل کی لا تدارون فی رؤیت, اس کی بھی تعویل سمجھ آ گئی. اور الی ربہا ناظرہ, الی وصف بندہ ہے تو بڑا ماہر ہے, تو تیز نحوی ہے بڑا. وہ الی ربہا ناظرہ. الی کو نعمت کے معنی میں لے کر کہتا ہے یہ اسم ہے اور مضاف ہے الی ربہا, رب کی طرف. اور نعمت کے معنی میں اور کہتے ہیں الی ربہا ناظرہ, مطلب یہ ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ, کچھ چہرے وہاں پر تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا, اپنے, یعنی میں بتایا نا الی اسم ہے, نعمت کی معنی رب کی طرف مدد, تو مطلب یہ اپنے رب کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں. اب دیکھو کہاں سے کہاں تک اس سے بات پہنچائی. اور یہ بات ویسے ہے بھی ٹھیک کہ الی نعمت کے معنی میں بھی آتا ہے بطور اسم. دیکھ کہاں سے اس سے بات کہاں پہنچاتی, باہر تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. سمجھ آ گئی. خیر یہ تو یہاں کی بات نہیں تھی, بات تو وہ اور جگہ کی ہے, تو خیر ضمن درمیان میں بات آ گئی تو یہ میں نے آپ سے عرض کر دی. تو زیادت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی زیارت و زیارت. حدیث شریف میں اس کی وضاحت آئی. وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ. قطر, اور نہیں چاہے گی ان کے چہروں پر قطر. قطر کہتے ہیں وہ جو انسان پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے نا, تکلیف کی حالت میں, تو وہ چہرہ سیاہ سیاہ جو ہوتا ہے,
سمجھ آنے کے لیے وہ اس کو قطر کہتے ہیں. سمجھ آئے؟ اس کا ترجمہ کرتے ہیں سیاہی. لیکن سیاہی سے مراد انک یہ سیاہی نہیں جو ہم پین میں ڈالتے ہیں انک، یہ والے جو اصل ایکچوئل سیاہی ہوتی ہے نا وہ مراد، یہ والے نہیں. سمجھ آ کے اور فرماتے ہیں نہ ان پر وہ ہوگی مولانا رسوائی ہو، خوش ہوگی. ویسے انسان خوشی کی حالت میں ویسے ہی انسان کا چہرہ چمکتا ہے. تو یہ جنت والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. والذین، اب دوسری گروہ کا ذکر، والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، اور جنہوں نے برائی کی ہوگی تو بدلہ دے دیا جائے. یعنی اس کے لیے تو یہ ہے، وہاں پر تو زیادہ بھی کہا، اضافہ بھی ہے، اور ویسے نیکی پر اضافہ ہوتے ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک کی بجائے 10. یہ 10 تو کم سے کم ہے، حدیث شریف میں 700 تک ذکر ہے. تو جتنا اخلاص ہوگا اتنا اضافہ ہوگا. 10 تو کم سے کم ہے. لیکن برائی کے بارے میں کیا فرمایا؟ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، اتنے ہی میں. تو یہاں پر بھی ہے جزاء سیئۃ بمثلها وترہقہم ذلہ، رسوائی ہوگی. یہاں پر قطر ان کا ذکر نہیں کیا، لیکن وہ قطر خود بخود ذلت ہے تو قطر بھی ساتھ ہو. اچھا کأنما اغشیت، اور قطر کا ذکر اس لیے بھی نہیں کیا کہ کأنما اغشیت، یہاں سے وہ قطر کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ کأنما اغشیت وجوہ، یعنی ایسے سیاہ ہوں گے ان کے چہرے، اندھیری رات کے ٹکڑے کسی نے لیے ہو اور وہ ایسے چہرے پر جو ہے وہ ڈال دیے گئے. چہرہ سیاہ سیاہی ہو. جیسے کوئلہ لے کر نا ویسے مل لے چہرے کے ساتھ، اس طرح اندھیری رات کے ٹکڑے. اللہ تعالیٰ فرماتا من اللیل مسلم، لیل کے ساتھ مسلمہ کا مزید تاکید کے ذکر کیا ہے. ٹھیک، تو یہ ایسے سیاہ ہوں گے ان کے چہرے. فرمایا یہ ہے آگ والے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم جمع کریں گے پھر کہیں گے مکانکم الزموا مکانکم، اپنی جگہوں پر تم رہو، کھڑے ہو جاؤ، تم بھی اور تمہارے شریک بھی، جن کو تم شریک بناتے تھے اللہ کے ورے. اب ادھر تم ذرا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے تو ہو جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ. پوچھ گچھ ہوگی. فَزَيَّلْنَا بَيْنَا، زَيَّلَ يُزَيِّلُ تزیل. میں نے آپ سے عرض کیا فرقنا یا قطعنا کے معنی میں جدائی کے ڈالنے کی، الگ الگ کہا جاتا ہے. زَيَّلْتُهُ فَتَزَيَّل، میں نے اس کو الگ کر دیا، ٹھیک ہے، تو وہ الگ ہو گئے. سمجھ آ؟ تو ہم ان کے تعلقات کو ختم کر دیں. یہاں پر ان کا تعلق تھا دنیا میں، ان کی عبادت کرتے تھے، ٹھیک، ان کی نظر و نیاز کرتے تھے، ان کے نام دیگے چڑھاتے تھے، ان کو خوش کرتے تھے، چادریں چڑھاتے تھے. یہاں پر خود ختم ہو جائے گا نا تعلق، تو تعلق ختم کر دیں گے. تو وقال شرکاء، تو ان کے شریک کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری عبادت کرتے نہیں، تو جھوٹ بولتے ہو. کہتے ہو ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو بے خبر ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تم کس کی عبادت کرتے تھے. سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو یہ سب ہنالک تبلو قلوب،
تبلو، پرکھنا کسی چیز کو، وہاں پرکھ لے گا نفس جو اس سے آگے بھیجا، اور پھر اپنے رب کی طرف ہی ان کو لوٹایا جائے گا جو ان کے مولا برحق ہے، اور جو کچھ جھوٹ باندھتے تھے اب وہ ختم ہو جائے گا۔ ہم وہاں پر جھوٹ نہیں چلیں گے۔ شروع میں تو کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، شروع میں کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، یحلفون لہ کما یحلفون لکم، جیسے تمہارے لیے قسمیں اٹھاتے اللہ کے لیے قسمیں اٹھائیں گے، نہیں ہم تو کچھ نہیں کرتے تھے، اللہ میاں کو دھوکہ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اب اصل گواہ کو ہم اٹھانے لگے ہیں، اب زبان بند، زمین گواہی شروع کر دے، یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، زمین بتائے گی کیا کچھ کیا ہوگا، بأن ربك اوحى، یا اس کے رب نے، زمین کے رب نے اس کے لیے وحی کی، اور گواہی دیں گے اعضاء، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم، گواہی دینے شروع کر دیں، اور پھر نام اعمال لایا جائے گا سامنے، وہ گواہی دیں، دائیں ہاتھ سے دیا گیا ہے تو بڑا خوش ہوگا، هاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ بتائیں، اور کسی کو بائیں ہاتھ سے دیا جائے تو وہ رونا شروع کر دے، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانی خذوہ فغلوہ، سمجھ آ بھی کہ نہیں؟ تو پھر گواہی جو ہے وہ جھوٹ وہاں پر نہیں چلے گا، پھر سچ سامنے آ جائے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ترکیب کریں، تکرار کریں۔